अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत की बकौल मुल्क इस वक्त खारजी और माशी मैदान में अपने कदम जमा रहा है। ऐसे में दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की देख नहीं सकती। यही वजह है कि हालिया दिनों में भारत ने हिंदुस्तान के रास्ते फितनतुल खारिज के जरिए पाकिस्तान के अमन को मुतासर करने की हर मुमकिन कोशिश की। बलूचिस्तान हो या फिर केपी, हिंदुस्तान ने प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पर तखरीबी कार्रवाइयों की कोशिश की और बलूचिस्तान भी कई बार दहशतगर्दों के निशाने पर रहा है। लेकिन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हर घड़ी हर मोड़ पर यह साबित किया है कि उनकी क़यादत में पाक फौज बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से इन शरपसंदों की सरकूबी करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल हेडक्वार्टर्स में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान की शुरका से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुरका से खिताब करते हुए कह रहा था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है, जो बासलाहियत, मुहिब्ब वतन और पुरज़्म अवाम की सरजमीन है। लोग सूबे का असल सरमाया है। अवाम फलाह पर मबनी हिकमत अमली के जरिए बलूचिस्तान के समाजी और माशी मंजरनामे को बेहतर बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि भारत की हिमायत याफ्ता अनासर फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। रियासत इन तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है ताकि बलूचिस्तान को उनके शर से पाक किया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है, ताहम अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी भी किस्म की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का मजबूत और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अब सिविल मिलिट्री क़यादत ने यह तय कर लिया है कि वो न सिर्फ बलूचिस्तान से शरपसंदों का खात्मा करेगी बल्कि केपी समेत जो दहशतगर्दी सर उठा रही है वहाँ वो फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। अब जैसा कि अफगानिस्तान हुकूमत जिसने गुज़श्ता चंद रोज़ से ये साबित किया है कि वो भारत के हाथों में खेल रही है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के दौरे भारत के दौरान अफगान तालिबान और फितनतुल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्ताल अंगेज़ी की कई कोशिशें की। यहाँ तक कि 48 घंटों के सीज़ फायर के दौरान भी अफगानिस्तान ने भरपूर दरअंदाजी की, लेकिन पाकिस्तान ने हर मौके पर मौसर जवाबी कार्रवाई के जरिए अफगानिस्तान पर यह वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। अब कतर मुआहदे के नतीजे में दोनों फरीकैन में मुस्तकिल जंगबंदी तो हो गई है और 10 रोज़ से बंद तोरखम बॉर्डर खुलने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं, लेकिन कोई बैद नहीं कि भारत फिर से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करे। यही वजह है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के साथ फिर से मुमकिन कशीदगी के बढ़ जाने के इम्कानात को रद्द नहीं कर रहे। यानी जब तक अफगान हुकूमत जंगबंदी पर कायम रहेगी तब तक पाकिस्तान भी खामोश रहेगा। अगर अफगानिस्तान ने फिर से दरअंदाजी की कोशिश की तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान को उसी ज़बान में जवाब देने का हक़ महफूज रखेगा। बहरहाल ये हकीकत है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहे हैं। वो भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने का पूरा मौका अपने हाथों से दे रहे हैं, लेकिन अफगान हुकूमत मासूम बनकर इस सारे अमल से इनकारी है। लेकिन अफगान हुकूमत के इस मौक़िफ़ को कोई मानने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी जारी रखे हुए है और अब यही वजह है कि पाकिस्तान भी मुसलसल अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेज रहा है और अब अफगान बाशिंदे बैरून ममालिक में सियासी पनाह लेने के लिए अफगान तालिबान की जाली धमकी आमेज़ ख़त का सहारा ले रहे हैं। बरतानवी अखबार की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के कुछ अनासर अब पैसों के एवज़ जाली मौत की धमकियों वाले खतूत फ़रोख्त कर रहे हैं, जिन्हें अफगान शहरी यूरोप और बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन खतूत में तालिबान के सरकारी दस्तखत, मोहर और हत्ता के मखसूस मगरबी मुल्क का नाम भी शामिल होता है जहाँ दरख्वास्त गुजार ने पनाह की दरख्वास्त दी होती है। और रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी हुआ है कि महज 40 बरतानवी पाउंड में आम ख़त जबकि 200 पाउंड में प्रीमियम ख़त दस्तयाब होता है जिस पर तालिबान हुकाम की मोहर लगी होती है ताकि सियासी पनाह मिलने के इम्कानात ज़्यादा हो जाए। इन खतूत में तहरीर होता है कि दरख्वास्त गुजार ने मगरबी हुकूमतों से ताउन किया, इसलिए तालिबान इसे कानूनी सज़ा देंगे। यानी खौफ, मजलूमियत और ख़तरे का ये मसनूई बयानिया इन अफगान शहरियों के लिए ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क बन चुका है। ये कारोबार महज जालसाजी का नहीं बल्कि अफगान माशरे की इस मायूसी की अलामत है जो गुज़श्ता 2 दहाइयों की जंग, बदअमनी और गैर यकीनी सूरत हाल के नतीजे में जन्म ले चुकी है कि अफगान शहरी आखिर इस हद तक क्यों पहुँच गए कि उन्हें जाली धमकी नामों के ज़रिए बैरून मुल्क पनाह लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और उसकी कई गहरी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह अफगानिस्तान की मौजूदा सियासी और माशी बेयकीनी है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद लाखों अफगान शहरी ख़ास तौर पर नौजवान ख़ुद को महदूद, खौफज़दा और बेरोज़गार महसूस कर रहे हैं। ख़ातीन के लिए तालीम और मुलाजमत के दरवाजे तकरीबन बंद हो चुके हैं। मीडिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी ना होने के बराबर रह गई है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि मगरबी ममालिक में पनाह के लिए ख़तरे की बुनियाद को एक मजबूत जवाब समझा जाता है। अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि उसे अपने वतन में जान का ख़तरा है तो उसके पनाह मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि अफगान बाशिंदे जाली खतूत के ज़रिए ख़ुद को तालिबान के सामने मजलूम के तौर पर पेश करते हैं ताकि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सके। तीसरी वजह
افغانستان کی انسانی بحران کی صورتحال ہے. خوراک کی کمی، صحت کی ناکافی سہولیات، تعلیم کا فقدان اور مستقبل کی غیر یقینی نے لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی راستے سے ملک چھوڑنے پر آمادہ ہے، چاہے وہ راستہ غیر قانونی ہی کیوں نہ ہو. یہ صورتحال نہ صرف افغان معاشرے کی بدحالی بلکہ عالمی برادری کی غفلت کو بھی ظاہر کرتی ہے. مغربی ممالک نے 20 سال تک افغانستان میں اپنی موجودگی کو جمہوریت اور امن کے نام پر پیش کیا ہے، لیکن طالبان کی واپسی کے بعد انہوں نے لاکھوں افغانوں کو تنہا چھوڑ دیا. اب یہی افغان شہری اس امید پر جعلی خطوط خرید رہے ہیں کہ شاید مغربی سرحدیں ان کے لیے کھل جائیں. دوسری جانب حکومت TLP کی جانب سے حالیہ کشیدگی کے پیش نظر اس پر تمام دروازے بند کرنے پر غور کر رہی ہے. اور آج وزیر داخلہ محسن نقوی سے مفتی منیب رحمان کی سربراہی میں علماء کی بات کی ہے، جس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی. اس میں وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم تمام اپنے علماء کرام کا احترام کرتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اور ہم ان کو سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہاں، جو کوئی جتھا ویپنز کے ساتھ کہیں پہ بھی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، ان کے اوپر ضرور ایکشن ہوگا اور اس میں میرے خیال ہے کسی قسم کی کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اس سارے معاملے پر بات کریں گے. اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر ظفر جسپال ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو افغانستان کے ساتھ جو سچویشن ہے، قطر میں جو کچھ ہوا سیز فائر ہو گیا، لیکن کیا یہ دیر پا رہے گا؟ یہ ٹیمپریری سیز فائر ہے، اس کے بعد پھر ہم کشیدگی دیکھ رہے ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ آج انٹیریئر منسٹر سے بھی اس متعلق سوال ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے پاکستان نے رسپونڈ کیا وہ بڑا بفٹنگ رسپانس تھا اور افغانستان جانتا ہے کہ اگر وہ ایسی حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. دیکھیں، یہ جو افغانستان کے ساتھ ایشوز ہمارے خراب ہو رہے ہیں، اس کے اندر انٹرسٹ گروپس انوالو ہیں اور افغان طالبان کو جہاں سے پیسہ ملے گا وہ طالبان گورنمنٹ وہ اس کو پرسو کریں گے. اس وقت انڈیا کے ساتھ ان کی بہت زیادہ گہری دوستی بن رہی ہے اور اس کے اندر انڈین منی انوالو ہے. وہ پاکستان کو بلیک میل کرنے اور اپنی ڈیمونسٹریشن کرنے سے باز نہیں آئیں گے. یہ کابل کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ کابل میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کے چکر میں انڈیا کے ساتھ ملتی ہے اور پاکستان کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو زیادہ تقویت دیتی ہے. ساتھ رہ گیا کہ جب تک TTP کو افغان طالبان نہیں کنٹرول کریں گے یا BLA کی سپورٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے تو نیچرلی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب ساتھ انہوں نے نئی ڈیبیٹ شروع کر دی ہے کہ یہ دورن لائن نہیں ہے، یہ بارڈر نہیں ہے. جب یہ پیدا نہیں ہوئے بھی تھے تو اس وقت بھی تو یہ لائن تھی، یہ بارڈر تھا. ان کو یہ ریلائز کرانے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کے ریٹورک سے بہت سی چیزیں اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، مگر پاکستان کو اب اپیزمنٹ کرنا چھوڑنا پڑے گا جو آلریڈی ہم چھوڑ چکے ہیں. تو اس میں اب ان کو لیسن لرن کرنا پڑ جائے گا کہ جو ملک ان کو اوپن آرم کے ساتھ ریسیو کر رہا تھا، ان کی ہر چیز کو دیکھ رہا تھا اور یہ جو پروو کر رہا تھا کہ افغان جہاد ہے، افغان سوویت کے خلاف لڑے اور جیتے، افغان امریکنز کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ کس کی مدد سے اور کون لڑ رہا تھا. ایکچولی وہ پاکستان تھا. تو لہٰذا پاکستان نے بہت قربانیاں دی، مگر یہ کیونکہ یہ نہیں سمجھنے والے تو اس طرح کی جو جن کا اسٹریٹجک کلچر ہوتا ہے، بلیک میلنگ جو ان کے کلچر میں آ جاتی ہے اور اس طرح کے وہ اپنے آپ کو اپنے بہت زیادہ زوم میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بڑے واریر ہیں، ان کو ملٹری مسل سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو رولنگ ایلیٹ ہے یا لیڈرشپ ہے اس نے یہ اپنی کنسنسس ڈیولپ کر لیا ہے کہ اب ہم اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، نہ کہ ڈپلومیسی سے. ڈاکٹر صاحب، بڑا سادہ سا سوال ہے. دوسرے معنوں میں اب یہ بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی رجیم ہو، وہ اشرف غنی ہو یا پھر موجودہ طالبان رجیم ہو، ہمارے تعلقات خراب ہی رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں رجیم ہوتا ہے اس کو اپنی لیجٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی پرسنل لیجٹیمیسی تو بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. تو وہ اپنی عوام میں بھی سارے کسی پہ اس نے گناہ ڈالنے ہوتے ہیں اور اپنی لیجٹیمیسی ڈرائیو کرنی ہوتی ہے ایکسٹرنل نیبرنگ تھریٹ سے. ساتھ وہ میجر پاورز جو خاص طور پہ ہمارے اگینسٹ ہیں ان کو بھی اس نے کیش کرنا ہوتا ہے. یہی وتیرہ اشرف غنی کا تھا، یہی وتیرہ آپ کو نظر آیا ان کے دور میں کیا کہتے ہیں حامد کارزئی کی بات کارزئی صاحب کے میں، اور یہی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کو اب یہ ریلائز کر لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ طالبان جو ہے یا افغانستان ایک نیبرنگ سٹیٹ ہے، یہ بردرہڈ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں بردرز وی آر ناٹ اے فرینڈز، تو جو بھی کابل میں بیٹھا ہوگا اس کا یہی مائنڈ سیٹ ہوگا. اور کیونکہ ہم نے بہت عرصہ طالبان پہ بہت زیادہ فوکس کیا اور اپنے سارے ایگز ایک ہی باسکٹ میں رکھے، تو ہمیں بھی اب ملٹیپل گروپس کے ساتھ اور ایون پشتون گروپس میں بھی، کیونکہ سب تو طالبان کے ساتھ نہیں ہے،
ہمیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے کہ طالبان کو ہم ہر وقت پالتے رہے, اور یہی ان کی خواہش ہے. مگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ہم ایک سویلائز اسٹیٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, کاروبار بڑھے, لوگوں کی زندگی محفوظ ہو. مگر ہم ایک ریڈیکلائز ایلیمنٹ جو کہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتا ہے تھرو تحریک طالبان, یا اپنے انلیجٹمیٹ بزنسز جو ہیں بارڈر کو ختم کر کے کنٹینیو کرنا چاہتا ہے, تو نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پاکستان نے بالکل اب کلیئرٹی آ گئی ہے, تو اگر ہم ان کو ایز اے اسٹیٹ ٹریٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں. ڈاکٹر صاحب, اب اس پہ ایک تو یہ ایکسٹرنل فرنٹ پہ معاملہ ہے جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہے, یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے. دوسرا انٹرنل ایشو بھی ہے جو مقامی لوگوں کے ساتھ ہے, کیونکہ پوری کی پوری کمیونٹیز, خاندان جو ہے وہ سرحد کے اس پار بھی موجود ہیں اور وہ بڑے کنیکٹڈ ہیں اس طرف بھی. تو وہاں پر بھی ایک جرگہ سسٹم ہے, وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ جو انٹرنل اپوزیشن ہے, کیا یہ چاہے گی, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم افغان باشندوں کو واپس بھیجیں گے ان کمپیریزن ود ایران تو انہوں نے بہت ارلیئر یہ فیصلہ کر کے لوگوں کو بھیج دیا, لیکن ابھی تک ہم مکمل طور پر انخلا میں کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیں, ہم نے بارڈر پہ انفارچونیٹلی 1979 سے ایک اس طرح کا سسٹم اڈاپٹ کر لیا جس میں 3 جنریشنز جس کے تحت ہمارے یہاں پیدا ہوئی اور ڈیولپ ہوئی, جس میں ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں, دوسری طرف بھی ہے, جن کا ایک لیونگ ہوڈ ہی بارڈر کے انلیجٹمیٹ اکانومی پہ ہوگا, جس میں ڈرگ ٹریفکنگ ہے, جس میں اسمگلنگ ہے, جس میں تو جیسے ہی آپ بارڈر کھڑا کریں گے تو وہ نیچرلی ہمارے ان لوگوں کو, اور یہ جو گروپس ہیں یا مافیاز ہیں, یہ صرف بارڈر پہ نہیں ہے, یہ پھیلے ہوئے پورے ملک میں بھی, تو ان کے انٹرسٹ کو ہٹ ہوگا. تو لہٰذا ان کے انٹرسٹ کو جب گورنمنٹ انڈرمائن کرے گی تو وہ جرگے بھی کریں گے, وہ ڈیمونسٹریٹ بھی کریں گے, وہ بلیک میل بھی کریں گے. مگر دنیا میں کہاں یہ ہوتا ہے کہ بارڈر کنٹرول نہ ہو. چیک پوسٹ آپ نے بنائی ہوئی ہیں اور بنا دیں, ان میں سے کنٹرول ہو, ٹرانزٹ ہو, ٹیکسیشن ہو. تو وہ جو لوکلز کا جو ہم نے یہ پچھلے, ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے, یا جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ اس طرح کی بن گئی تھی کہ 50 سال تو آپ نے بارڈر کو دیکھا ہی نہیں ہے. اب اس بارڈر کے اوپر ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اسٹرانگلی مینیج کریں گے تو نیچرل ریزنٹمنٹ آئے گی. مگر ریالٹیز یہ ہے کہ جب تک آپ بارڈر کنٹرول نہیں کریں گے اور ان گروپس کے لیے نئی لیونگ ہوڈ, یا ان کو اس بات پہ عادی نہیں ہونا پڑے گا کہ محنت سے ہم نے کچھ کمانا ہے, نہ کہ اسمگلنگ یا بلیک میلنگ سے یا چوری چکی سے, تو نیچرلی وہاں پہ پرابلم ہوگی. تو اس چیز کو گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑے گا, اور انٹرنلی اب فیس کر بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی جیسے ابھی ہم نے بھی شیئر کیا ہے, رپورٹ ہے برطانوی جریدے کی کہ اب وہاں پہ جو افغانی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مغربی ممالک کے اندر اسائلم لیں, پناہ لے سکیں, کوشش ہو رہی. تو یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہمارے پرٹیکولرلی دوحہ پیس ایگریمنٹ میں تھے اور پھر ریجن کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اثر و رسوخ ہے. امریکہ مکمل طور پر انخلا تو ہو گیا, لیکن ابھی بھی بگرام ایئر بیس کی بہت بات ہوتی ہے. تو امریکہ کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ اس پرٹیکولر ایشو کے اندر؟ دیکھیں جی, امریکن کا رول ہے, امریکن کی پریزنس ہے. ورلڈ بینک ان کو فنڈز دے رہا ہے, ایوری ویک ان کو پیسے مل رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے ورلڈ بینک کی اسسٹنس ہے. تو یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور افغانستان کو وہ کوئی اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے میں شاید انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا ہے. مگر اگر ان کا انٹرسٹ بھی ہو تو طالبان بھی اتنے میچور نہیں ہو پا رہے. تو لہٰذا ہمیں اپنا بارڈر سیل کرنا چاہیے اور اپنی چیزیں کو میچور کرنا چاہیے. میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ دونوں طرف کی نیشنز, کامن مین سفر کر رہا ہے بارڈر کلوزنگ سے. مگر طالبان کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ سفرنگ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے, نہ کہ ہماری وجہ سے. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جو انسٹیبلٹی ہے, ایز یو جسٹ مینشنڈ, وہی تو بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ نکل کے دوسرے ممالک میں اسائلم لینا چاہتے ہیں یا نکل کے پاکستان کا رخ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پر جو انسٹیبلٹی ہے اس میں کیا سول رسپانسبل وہاں کی افغان گورنمنٹ ہے یا پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو افغان گورنمنٹ خود ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی تب آئے گی نا جب وہ خود اپنے آپ کو صحیح نہ کر رہے ہو. انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ ٹیررس کے 22 گروپس کو وہاں پالیں. انٹرنیشنل کمیونٹی یہ تو نہیں کہا کہ آپ وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہ رکھیں, آپ وہاں پہ ایجوکیشن نہ کریں, وہاں پہ عام آدمی کو رہنے کے لیے نہ کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ ہر وقت گن اٹھائی رکھیں اور لوگوں کو مارتے پھریں. انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نیبرز کے ساتھ, جس نے آپ کے ساتھ 50 سال آپ کو بیئر کیا, اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بلیم کرنے کے بجائے ہمیں ان ملاز پہ کرنا چاہیے جو اس کے رسپانسبل. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر جسپال ہمارے ساتھ. ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, لوکل ملک کی اکانومی کی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان میں ٹیکس کا نظام ہمیشہ سے بحث اور تنقید کا مرکز رہا ہے, اور تازہ اعداد و شمار کے مطابق ایک بار پھر یہ بحث زندہ ہو گئی ہے کہ آخر وہ طبقہ جو سب سے منظم اور دیانتداری سے ٹیکس دیتا ہے وہی سب سے زیادہ ٹیکس کے بوجھ تلے کیوں دبا جا رہا ہے.
اب جیسا کہ رواں مالی سال 2025-26 کی پہلی سماہی جولائی سے ستمبر کے دوران تنخواہ دار طبقے نے قومی خزانے میں 130 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا ہے. یہ اعداد و شمار حیران کن اس لیے ہیں کہ یہ رقم تاجروں اسی طرح ریٹیلرز اور برآمد کنندگان کی مجموعی ادائیگی سے 2 گنا زیادہ ہے. یہ نہیں تنخواہ داروں کا دیا گیا ٹیکس برآمد کنندگان کے مقابلے میں 3 گنا اور ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر کے مقابلے میں 5 گنا زائد ہے. دوسری جانب برآمد کنندگان نے صرف 45 ارب روپے، ریٹیلرز نے 14.6 ارب روپے اور پرچون فروش جو 11.5 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں. ان اعداد و شمار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو پہلے ہی مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے اور پھر بجلی کے بلوں اور روزمرہ اخراجات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہی طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کر رہا ہے، جبکہ منافع کمانے والے بڑے کاروباری طبقات نسبتاً کم حصہ ڈال رہے ہیں. یہ اعداد و شمار صرف مالی فرق نہیں دکھاتے بلکہ نظام کے اندر موجود مساوات کی نشاندہی کرتے ہیں. تنخواہ دار طبقہ چونکہ رجسٹرڈ اور مستند ذرائع سے آمدنی حاصل کرتا ہے، اس لیے ان کی تنخواہوں سے ٹیکس براہ راست کٹوتی کے ذریعے وصول کر لیا جاتا ہے. یعنی ایک عام سرکاری ملازم یا نجی کمپنی کا ملازم اپنی تنخواہ ملنے سے پہلے ہی ٹیکس ادا کر دیتا ہے. اس کو نہ ٹیکس چھپانے کا موقع ملتا ہے، نہ ہی بچنے کی کوئی گنجائش ملتی ہے. دوسری جانب تاجر، ہول سیلرز اور ریٹیلرز زیادہ تر غیر دستاویزی معیشت پر کام کرتے ہیں، جہاں آمدنی کا بڑا حصہ کاغذی نظام میں شامل ہی نہیں ہوتا، یعنی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ یا تو ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے یا معمولی شرح پر ٹیکس ادا کرتے ہیں. یہی بنیادی فرق ہے. ایک طرف تنخواہ دار طبقے سے پوری شفافیت کے ساتھ ٹیکس وصول ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب کاروباری طبقے کی بڑی آمدن چھپ جاتی ہے. یہ سوال بہت عام ہے کہ آخر تنخواہ دار طبقے پر ہی ٹیکس کا بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ نظام ساخت اور پھر عدم نفاذ ہے. ملک میں ایسا نظام موجود ہی نہیں جو تاجروں، ہول سیلرز یا پھر پراپرٹی سیکٹر کی اصل آمدنی تک رسائی حاصل کر سکے. تاجر برادری کا ایک بڑا حصہ نقد لین دین پر چلتا ہے اور 100 طرح کی دیگر قباحتیں ہیں. اس وقت سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے. 130 ارب روپے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ریسنٹلی جو FBR نے کلیکٹ کیے ہیں سیلریڈ کلاس سے، جو ان کمپیریزن ود بڑی بزنس کمیونٹی، ہول سیلرز یا پھر پرچون فروش جو ہیں، ظاہر ہے ان ریٹیلر سے کہیں زیادہ ہے. تو کیا وجہ ہے سر یہ جو تاجر دوست اسکیم یا اس طرح کی اسکیمز آتی ہیں وہ الٹیمیٹلی وہ کنورٹ نہیں ہو پاتی ہیں ٹیکس کلیکشن کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت مناسب ایشو ریز کیا ہے. پاکستان کے ٹیکس کے نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو جسے کہتے ہیں ٹیکس بیس جو ہے وہ بہت ہی محدود رکھا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ٹیکس کے ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں اس وقت جو پرسنل سیلریڈ انکم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان پہ جو ٹیکس ریٹس لگ رہے ہیں وہ ہمارے قریب والے ملک جو ہیں ہندوستان اور بنگلہ دیش دونوں سے واضح طور پر زیادہ ہیں. اور ہمارے یہاں جو سیلری کلاس ہے وہ جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ڈیڈکشن ایٹ سورس ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے کمپیریٹیولی. آج پوزیشن یہ ہے کہ 3 سیکٹرز ایسے ہیں جن کے لیے براڈ بیسنگ بہت ضروری ہے تاکہ ہم نظام میں ایک جسے کہتے ہیں عدم مساوات لے آئیں، اور دوسرا یہ کہ انسینٹیو لوگوں کو بنے کہ اپنا کام آگے بڑھائیں. 3 شعبے کون سے ہیں؟ ایک شعبہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، ریٹیل اینڈ ہول سیل ٹریڈ. کچھ حد تک ہم نے بجلی کے ریٹس کے تھرو کوشش کی ہے ریونیو حاصل کرنے کی، بٹ وہ بہت محدود ہے. دوسری طرف آپ نے کچھ ود ہولڈنگ ٹیکس 1-2 لگائے ہیں مگر وہ بھی بہت چھوٹے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ فائلنگ آف ریٹرنز جو ہیں بڑے بڑے ٹریڈرز کی طرف سے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، اور نان ڈاکیومنٹیشن کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور خطرہ اس لیے بھی رہتا ہے کہ اگر آپ نے واقعی جسے کہتے ہیں نا تاجر دوست اسکیم جس کے تحت 50 ارب حاصل کرنے تھے، پچھلے سال مشکل سے 12 ارب حاصل کر پائے، تو اس کی وجہ سے گھبراہٹ یہ ہوتی ہے حکومتوں کو کہ کئی لوگ راستوں پہ نہ آ جائیں اور معاشی حالات کو اور خراب کریں. تو ایک تو یہ سیکٹر ہے آپ کا ہول سیل ریٹیل ٹریڈ کے بڑے بڑے جو آپ کے ٹریڈرز ہیں. دوسرا جو بہت ہی بڑا سیکٹر جو انڈر ایکسپلائٹڈ ہے، بالکل اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے،
جس میں 5 سے 6 ٹیکسز ہیں، اور وہ ہیں آپ کا پراپرٹی کا شعبہ. پراپرٹی اونرز بہت ہی انڈر ٹیکسڈ ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سارے ٹیکسز جس میں اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس، رینٹل انکم ٹیکس، اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ وغیرہ سب ملا لیں تو ان 6 ٹیکسز سے مشکل سے 0.4% آف دا جی ڈی پی ریونیو آتا ہے، جبکہ ٹوٹل ریونیوز اس وقت تقریباً 12% تک پہنچ چکے ہیں. یہ بہت ہی انڈر ٹیکس سیکٹر ہے اور اس پہ لانا بہت ضروری ہے. اور آخری سیکٹر جس پہ آئی ایم ایف کے کہنے پر پچھلے سال لاز میں تبدیلی لائی گئی تھی، ایگریکلچرل انکم ٹیکس، اور اس کے نظام میں تبدیلی یہ لائی گئی تھی کہ جو ٹیکس ریٹ ہمارے بڑے بڑے زمینداروں پہ لگیں گے ان کا ریٹ وہی ہوگا جو نان سیلریڈ پرسنل انکم پہ ہوتا ہے. مگر آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ سال بھر میں اگر آپ بڑے زمینداروں سے جن کی تقریباً 25 ایکڑ سے زیادہ کسی ایک فارم کا ہو تو اس میں تقریباً ریونیوز جو ہیں وہ 600 ارب کم از کم ہو سکتے ہیں. اور لا لانے کے باوجود جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ مشکل سے چاروں پروونسز کمبائنڈ کا 22 سے 23 ارب صرف ہے. تو پاکستان کا نظام بہت ہی ڈسٹارٹڈ، ڈاکٹر صاحب، اس میں بائسڈ یقیناً ہے. بہت ساری رکاوٹیں حائل ہیں، ہر طرح کا پریشر بھی ہے، رولنگ ایلیٹ، پولیٹیکل لوگ جو ہے ان کا بھی، اور پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ول جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ہم ٹیکس بیس کو براڈ کرنے کی، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں بٹ الٹیمیٹلی ہو نہیں پاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ریونیو کلیکشن کا ایک راستہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح برا حال ہے، لیکن جہاں حکومت بات کرتی ہے کہ معیشت میں بہت بہتری آ رہی ہے، تو کیا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کو بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ نہیں، یہ صرف فیبریکیٹڈ ہے، یہ اٹ از جسٹ اے گیم آف نیریٹو؟ دیکھیے، مجھے فارن انویسٹمنٹ کے بارے میں بہت پریشانی. یہ جو 3 مہینے کے توازن ادائیگی کے اعداد شمار اسٹیٹ بینک نے پبلش کیے ہیں 2-3 دن پہلے، اس سے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارا جو فارن انویسٹمنٹ کا انفلو ہے وہ تقریباً 30% گر چکا ہے پہلے کوارٹر. یہ بہت بڑا فال ہے. اور ساتھ ساتھ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو شیئر سے پاکستان کا اسٹاک مارکیٹ بوم کر رہا ہے، مگر باہر کا جو پورٹ فولیو انویسٹر ہے وہ اپنے پیسے نکال رہا ہے پاکستان سے. تقریباً $650 ملین پہلے کوارٹر میں نکالے گئے ہیں. تو انویسٹمنٹ کا، فارن انویسٹمنٹ کی پوزیشن پریشان کن ہے. اور ایک اور جو بات بہت ہی افسوسناک ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان میں بے شمار عرصے سے کام کرتی رہی ہیں، اب آپ یہ دیکھیے پراکٹر اینڈ گیمبل ایک بہت ہی اچھی کنزیومر گڈز کمپنی پاکستان میں رہی ہے پچھلے کچھ 40-50 سال سے، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو ان حالات میں ہمیں فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے معاشی حالات بہتر کرنے ہوں گے، ریگولیشنز کو ٹھیک کرنے ہوں گے، ٹیکس نظام کو بہتر کرنا ہوگا. ورنہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کی گراوٹ واضح طور پر شروع ہو چکی ہے. اب آ جائیے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر پر. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکٹر پاکستان کی تاریخ میں سب سے تیز رفتار سیکٹر رہا ہے. اور جب بھی پاکستان 5 سے 6% شرح نمو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن زیادہ تر آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کا رہا ہے. اس کا واضح اگزامپل ہے 20 سے 25 سال پہلے جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ ریٹ ہو رہا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے وہ اب تو آپ کے زرعی شعبے سے بھی نیچے جا چکا ہے گروتھ ریٹ کے لحاظ سے، شرح نمو کے لحاظ سے. اور اس کے بہت سے وجوہات ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان میں
جو انویسٹمنٹ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں آ رہا ہے وہ پچھلے 25 سال پہلے سے اب کم ہے. تو یہ پوزیشن ہے آپ کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کی, اور بہت سے وجوہات ہیں کہ وہ بالکل جسے کہتے ہیں اس میں گروتھ نہ ہونے کے برابر. ڈاکٹر صاحب دس از ویری انفارچونیٹ سائڈ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پروجیکٹڈ گروتھ جو ہے وہ ہم اچیو کر پائیں گے ان نمبرز کے ساتھ, اور اگر نہیں تو پھر فور کاسٹ کیا ہے سر؟ بات دراصل یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو 3-3.5% کی بات کی ہے, آئی ایم ایف کو بھی کنونس کیا ہے 3% کے بارے میں, مگر آپ یہ سوچئے کہ ہمیں اس گروتھ ریٹ میں ایک بہت افسوسناک اثر جو ہے سیلاب کا لانا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب اسی طرح کا ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا تو پاکستان کا شرح نمو منفی ہو گیا تھا, نیگیٹو ہو گیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3% تک رہے گا, جبکہ پچھلے سال کھینچ کھانچ کے اس کو 3% پہ لایا گیا ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ اگر 2% سے کچھ کم رہا تو یہ مناسب رہے گا, اس سے زیادہ حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایک اور امپورٹنٹ اسٹوری شیئر کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی پر درج مقدمہ اب نہ صرف ایک سوشل میڈیا اسکینڈل کا معاملہ بن چکا ہے بلکہ ایک سنگین قانونی محاذ میں بدل چکا ہے. ڈکی بھائی جو اپنے طنز و مزاح اور اپنے اس مواد کے باعث لاکھوں ناظرین کے دلوں پر راج کرتے رہے, آج خود ایک ایسے قانونی محاذ پر کھڑے ہیں جہاں ان کی مقبولیت ان کے لیے ڈھال نہیں بلکہ ممکنہ بوجھ بن چکی ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی آن لائن جوا اپلیکیشنز کی تشہیر کی, جس کے ذریعے خصوصی طور پر کم عمر صارفین کو گمراہ کیا گیا. اور اب NCCIA کی تازہ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈکی بھائی نے جوئے کی تشہیر سے کروڑوں روپے کمائے اور ان کے 2 بینک اکاؤنٹس میں 21 کروڑ روپے پائے گئے, لیکن اس رقم کے ذرائع ابھی تک واضح نہیں ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواستوں کو کئی بار مسترد کیا, جبکہ ان کے جسمانی ریمانڈ میں بھی کئی بار توسیع کی گئی, جو اس بات کا اشارہ ہے کہ تحقیقاتی ادارے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سنجیدہ ہیں. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈکی بھائی پر لگائے گئے الزامات, جن میں غیر قانونی ایپ کی پروموشن, فراڈ, جال سازی یا منی لانڈرنگ شامل ہیں, اگر یہ الزامات ثابت ہو گئے تو انہیں 7 سال یا اس سے زائد قید اور بھاری جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق تفتیشی ریکارڈ میں ڈکی بھائی کے کچھ بیانات ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ڈکی بھائی نے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے کا اعتراف کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مقدمہ محض ایک فرد کے خلاف نہیں بلکہ اثر و رسوخ کے غلط استعمال کے خلاف ایک مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. یہ معاملہ اب سوشل میڈیا کی حدود سے نکل کر عدالت کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے, جہاں سوال یہ نہیں کہ ڈکی بھائی کون ہے بلکہ یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا کی طاقت قانون سے بالاتر ہو سکتی ہے. یقینی طور پر یہ کیس ڈیجیٹل دنیا میں اثر و رسوخ رکھنے والے تمام افراد کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ شہرت کے ساتھ ذمہ داری بھی لازم ہے. اب دوسری جانب ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی بھی اس تنازع کے دائرے میں آتی جا رہی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ان پر بھی الزام ہے کہ وہ اسی جوا اپلیکیشن کی تشہیر اور پروموشن میں شریک رہیں. حالیہ دنوں میں عروب جتوئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ویڈیوز اور تصاویر کا حذف کیا جانا اس بات سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ممکنہ قانونی دباؤ یا تفتیشی عمل کے باعث دفاعی پوزیشن میں آ چکی ہیں.